वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने तमाम मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हों, माशी हों, माशरती हों या रूहानी, उसका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इनको नोट करके हमें कॉल कर सकते हैं। और आपके मसाइल का हल देने के लिए जो रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मैं आपसे उनका तारुफ भी करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब, जो रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, इसके साथ साथ आलमी शोहरत याफ्ता हैं और मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है हज़रत? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, करम। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमारे साथ जो हज़रत तशरीफ़ रखते हैं, आप इनसे अपने मसले का हल जानने के लिए हमें कॉल कीजिए, लेकिन कॉल करने के लिए सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए। उसके साथ साथ मतलूबा बंदे का नाम, उसकी वालदा का नाम और अपना मसला एक साथ बता दिया कीजिए, ताकि हम आपको ऑन एयर इस्तिखारा करके बता सकें। अब चलते हैं हज़रत की तरफ और उनके इल्म से कुछ मोती चुनते हैं और आज की क्या मालूमात हमें मिलती है, सब मिल के जानते हैं। हज़रत, मैं आपकी तरफ सबसे पहला अपना सवाल ये लेके आती हूँ, चूँकि आप माशाल्लाह इस्तिखारा करते हैं और फौरन बता देते हैं इस्तिखारा। असल में इस्तिखारा है क्या और हमें करना क्यों चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सो तुम अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो अगर तुम्हें खुद कुछ मालूम नहीं। माशाअल्लाह, प्रोग्राम जो आपका चल रहा है रहनुमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन काविशों को और पूरे हमारे चैनल की टीम को, ख़ुसूसन मालकान को, हम सब को प्रोग्राम रहनुमाई की बरकतें अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी अता फरमाए। यकीनन जो इस्तिखारा के मानी आपने पूछे, इस्तिखारा के मानी है भलाई के, खैर के। इस्तिखारा खैर की तरफ जाना। तो खैर के मानी ये होते हैं कि कोई भी हम काम करें तो अपने रब ताला से रजू कर लें। ये इस्तिखारा का मतलब है कि हर काम के अंदर, हर खैर काम के अंदर हम इस्तिखारा कर सकते हैं। जो गुनाह के काम है उनमें इस्तिखारा नहीं है। सगायर और कबायर जो बड़े बड़े गुनाह है उनमें इस्तिखारा से मना किया गया है। मसलन जुआ, मसलन शराब और भी माशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, तो बुरे काम के लिए इस्तिखारे की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब हम कोई नेक काम करेंगे तो अपने रब ताला की तरफ से रजू करते हैं, तो जो उसमें भलाई का इशारा हमें मिल जाता है वो काम कर लेते हैं। अब जिस चीज़ का हुक्म नहीं मिलता वहाँ रुक जाते हैं। इसमें भी हमारे लिए भलाई होती है कि हम नुकसान की तरफ नहीं बढ़ें और वहाँ पे हम रुक जाएं। तो इस्तिखारे के जो लुग़वी माने हैं वो खैर के हैं, यानी भलाई की तरफ हम जाएं और अपने रब ताला से रजू करें। इस्तिखारा सुन्नत अंबिया है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत सहाबा किराम, सुन्नत अहले बैत है, सुन्नत अज़वाज मुतहरात है, सुन्नत औलिया किराम सालेहीन है। तमाम सलासल के बुजुर्गान दीन, चाहे वो कादरी सिलसिले के हों, नक्शबंदी सिलसिले के हों, चिश्ती और सोहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्गान दीन हों, चाहे वो शाज़ली सिलसिले के बुजुर्गान दीन हों, सब का इस मसले के ऊपर इत्तेफाक है, कोई इख्तलाफ नहीं है। उन बुजुर्गों ने इस्तिखारा किया भी है और इस्तिखारे की तालीम भी दी है। हज़रत, जैसे आपने कहा कि जब कोई जवाब नहीं मिले, अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहनुमाई का इशारा ना आ रहा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने दिन तक इस्तिखारा करना चाहिए? देखिए, इस्तिखारे के कई तरीके हैं। इल्मुल आदाद का एक तरीका है जो हम यहाँ बैठ के इस्तिखारा करते हैं, ये हम इल्मुल आदाद से करते हैं। एक तस्बीह का इस्तिखारा है, नाद अली पढ़ के हज़रत या अली हज़रत अली मौला अली का नाम को जो विर्द करते हैं, ये भी एक इस्तिखारा है। पानी का एक इस्तिखारा है, उसमें पानी का एक वो थाल भर के रखते हैं, वो भी इस्तिखारा है, उससे भी रिपोर्ट सामने आ जाती है। एक इस्तिखारा गौसिया है,
وہ بھی ہوتا ہے. ایک استخارہ سورہ یاسین شریف کا ہوتا ہے، وہ آپ رات کو کریں، دن میں کریں. دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو استخارہ ہے اس کا کوئی وقت کا تعین نہیں ہے. جس وقت چاہیں آپ استخارہ کر سکتے ہیں، چاہے رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، جب چاہیں آپ استخارہ کر سکتے ہیں. اب اس طرف میں آتا ہوں کہ جہاں آپ نے پوچھا کہ اگر 3 دن تک ہم استخارہ کرتے ہیں، دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی حکم نہیں آتا تو وہاں بزرگان دین ہمارے سلاسل کے بزرگ فرماتے ہیں وہاں صبر کرنا چاہیے. 3 دن کا بریک لے لیں، 3 دن رک جائیں، پھر 3 دن کے بعد پھر اللہ سے رجوع کریں، پھر استخارہ کریں. انشاءاللہ پھر اس کی کوئی اچھی رپورٹ، اچھی خبر سامنے آ جاتی ہے. یا تو منع ہو جاتا ہے، پھر بھی صبر کرنا چاہیے، اور یا اگر حکم آ جاتا ہے پھر اس کام کو کر لینا چاہیے. اچھا حضرت، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے لڑکیوں کے رشتے کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہاں نہیں آ رہی ہوتی، تو میں نے کچھ بزرگان سے ایسا سنا ہے کہ آپ پہلے اگر صدقہ خیرات کر دیں، جو مشکل یا پریشانی اس وقت آ رہی ہوتی ہے تو وہ صدقہ خیرات کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے، تو ہمیں کیا دوبارہ پھر کرنا چاہیے یا ایک پہ ہی عمل کرنا چاہیے؟ اگر شادی کے استخارے لڑکیوں کے یا لڑکوں کے ہوتے ہیں تو وہ دن کی مناسبت سے ہوتے ہیں. اب اس دن کے اعداد بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں. اگر اس دن کی رپورٹ صحیح نہیں آئی تو دوسرے دن کا استخارہ کر لو، اس دن کے اعداد اس میں شامل کریں گے، وہ رپورٹ آئے گی. جہاں تک آپ نے سن رکھا ہے صدقہ و خیرات، یہ بھی بہترین عمل ہے، ہم اس کو منع نہیں کرتے، یہ مباح ہے، بزرگان دین کا قول ہے. ویسے بھی صدقہ خیرات سے مصیبتیں، بلائیں اور نحوستیں دور ہوتی ہیں، تو صدقہ خیرات کرنا چاہیے. اس کے بعد بھی یہ عمل کریں تو رپورٹ آ جاتی ہے. اگر منع ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. ایک سمجھدار اور اچھے بچے کی طرح ان کے ماں باپ اگر وہ بولیں کہ بیٹا نہیں یہ چیز نہیں کھاؤ تو وہ رک جاتا ہے. وقتی طور تو مچلتا ہے، روتا ہے کہ میرا ماں ابا یہ مجھے چیز نہیں دلا رہا، لیکن اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں جب وہ شعور پکڑتا ہے، شعور میں آتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ میرے ابا نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی کہ مجھے یہ چیز نہیں دی تھی، میں آج صحت مند ہوں. تو یہی وجہ ہوتی ہے جب بندہ اپنے مولا سے بار بار رجوع کرتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے یا راستہ نہیں ملتا تو وہ رک جائے، اس کے لیے بہتر ہے. اس سے کوئی بڑی آفات آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی دعا کو، اسی صدقات و خیرات کو وہاں کامل لے آتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام، بڑے خوبصورت انداز میں حضرت نے بہت واضح انداز میں ہمیں اس کا جواب عطا فرمایا، کیونکہ یہ مفتی اکرام ہو، عالم دین ہو، علماء دین ہو، یہ بہت قیمتی شخصیات ہوتے ہیں اور ان کے پاس علم کا ایک سمندر ہے. ہم ان کے علم سے جتنے زیادہ موتی چن سکیں اتنا ہمارے لیے اچھا ہے. تو ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں کلام الہی کے بارے میں، کہ اس میں جو ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، تو آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے، اس کے متعلق پڑھنے کا کیا حکم ہے، یہ حضرت سے جانتے ہیں. حضرت، آیت الکرسی جیسے ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور ہم دن میں کتنی بار پڑھ سکتے ہیں اور کن کن مقامات پہ ہمیں پڑھنے کی اجازت ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں وہ ہمیں بتائیے. پہلے تو میں اس کی فضیلت بیان کروں گا آیت الکرسی کی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت ہے، نسائی شریف ایک کتاب ہے درس نظامی کی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہمیں عرش اعظم کے نیچے سے اللہ نے اٹھا کے دی. واہ واہ، سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے. سورہ بقرہ جو ہے وہ پورے قرآن کی سردار ہے، اور پھر سورہ بقرہ کی جو سردار ہے وہ یہی آیت الکرسی ہے. یعنی یہ تو اس کی فضیلت ہو گئی. اور بھی احادیث کے اندر ڈھیر سارے فضائل اس صورت کے بارے میں آئے ہیں. فرمایا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے، سوائے موت کے بندہ یعنی جیسے ہی موت کو قبول کرتا ہے، مرنے کے بعد یہ آیت الکرسی اس کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. واہ سبحان اللہ. اب رہا مسئلہ پڑھنے کا کہ ہم عمل کیسے کریں. آیت الکرسی کو 313 مرتبہ پڑھیں. یہ ایک لازوال عمل ہے. میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس عمل کو لکھ لیں، یاد کر لیں، ہمیشہ کے لیے اس پہ عمل کریں. 313 کا جو عدد ہے یہ پورا فٹ آتا ہے. ہر مشکل سے مشکل کام ہو، 313 مرتبہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ رحمت کے دروازے یوں کھلتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اس میں 313 لوگ تھے. تو اسی طرح جب حضرت طالوت علیہ السلام نے جالوت کے اوپر حملہ کیا ان کے پاس بھی 313 لوگ تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو ان کے پاس بھی 313 لوگ تھے.
اب یہ جب اعداد ہم اس کو لے کے چلتے 313 کو اس کا ایک حصار باندھا جاتا ہے، یعنی لکڑی سے یا پین سے ہم ایک گولدارہ بنا دیتے ہیں، اس کو حصار بولتے ہیں۔ یہ حصار بن گیا، اس میں مریض کو بٹھا دیا۔ اب اس میں 313 بار آیت الکرسی پڑھیں گے اور 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے اور 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھیں گے۔ تو فرمائیے جو حصار کے اندر بٹھاتے ہیں وہ جنات سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، وہ ہر طرح کے ظلم و ستم سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین کامل ہو کہ میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یقیناً پھر اس کے جو ہے نا فائدے ہوتے ہیں، شیاطین سے، جنات سے، ہر طرح کے مصائب و علم سے وہ بندہ خدا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب ایک طویل حدیث ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو وہ بیان کروں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے کوئی مال تھا صدقے کا، فطرے کا، اس کے اوپر حکم فرمایا کہ آپ اس کو رات کو پہرا دیں، یعنی ہم اپنے معاشرے کی زبان میں کہہ سکتے ہیں چوکیدارہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں تشریف لے گئے، فرماتے ہیں میں رات کو بیٹھا تو کچھ رات کا حصہ گزرا تو کوئی صاحب آئے، انہوں نے آ کے وہ مال چوری کرنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے چوری کیا تو میں نے چور کو پکڑ لیا، اس نے کہا جی میں بڑا مجبور ہوں، بڑا نادار ہوں، میرے اہل و عیال ہیں، مجھے معاف کریں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا۔ فرماتے ہیں صبح ہوئی، حضور کی بارگاہ میں نماز فجر پڑھی مسجد نبوی میں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میں حاضر تھا تو حضور نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ابو ہریرہ کل والے تمہارے چور کا کیا حال ہوا؟ نبی کے معنی ہوتے غیب کی خبریں بتانے والا، اللہ کے حکم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے غلاموں کے چہرے پڑھتے تھے اور پھر ان کی خبریں بتایا کرتے۔ تمہارے چور کا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ اس نے اپنی مجبوریاں پیش کی، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ کل بھی آئے گا دوبارہ۔ مجھے یقین ہو گیا کہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ہوئے ہیں، یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے کہہ دیا ہے تو یقیناً وہ چور کل پھر آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا کہ چور صاحب کس وقت آتے ہیں۔ رات ہوئی تو وہ چور آیا، دوبارہ آیا، میں نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ آج مجھے چھوڑ دیں، میں کسی کا قرض دینا تھا تو مجھے ضرورت تھی، بس میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ مجھے اس کے اوپر رحم آیا، چونکہ یہ صحابی رسول تھے، رحمت للعالمین کے تربیت یافتہ تھے، سینہ مصطفیٰ سے حضور کا فیض لے چکے تھے، ان کو مخلوق پہ، لوگوں پہ بڑا جلدی رحم آ جاتا تھا۔ کہتے میں نے چھوڑ دیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں صبح میں حاضر ہوا، نماز فجر پڑھی، سرکار نے پھر مجھے مخاطب کیا، ابو ہریرہ تمہارے کل والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے ایسا ہوا چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ خیال کرنا وہ چور دوبارہ بھی آئے گا۔ پھر میں تیسرے دن پھر وہاں بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا، حضور نے کہہ دیا تو یقیناً وہ آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہ صادق الامین ہے، حضور تو آمنا و صدقنا جو فرما دیں کن ہو جاتا ہے۔ تو وہ چور آئے تو میں نے انہیں پکڑا، میں نے کہا آج تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک بات کرتا ہوں کہ آئندہ میں نہیں آؤں گا، ایک عمل دے کے جا رہا ہوں، وہ عمل ہے آیت الکرسی کا، یہ پڑھ لیا کریں تو اس کی برکت سے چور تمہارے مال میں نہیں آئے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہم مزید بات چیت بھی کرتے رہیں گے بزرگ سے اپنے، تو ہمارے اور آپ کے درمیان چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بات کرتے ہیں وہ شاید اتنے الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں تو ہم شاید ان سے بات کرنے سے بھی اوائڈ کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، دور رہتے ہیں کہ ان سے نہ کی جائے بات تو بہتر ہے کہ ان کی زبان ایسی فی البدی ہوتی ہے، کوئی اچھی بات تو وہ کر نہیں پاتے تو وہ بری باتیں کرتے ہیں۔ تو ان دوستوں کو یہی مشورہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق پاک کا ایک طریقہ تھا، صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، بڑے عاشقوں میں سے ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے مبارک منہ کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر رکھ لیا کرتے تھے۔ تو وہ یعنی کہ عام بات نہیں کرتے، جب کوئی بات پوچھتا تو پھر اس پتھر کو نکالتے، پھر وہ بات کرتے۔
تو زبان کے اتنے نقصانات ہیں، اس کے اوپر تو آپ کو کبھی کوئی پورا پروگرام کرنا چاہیے کہ ہماری آنے والے نسلوں کو، معاشرے کو پتہ چلے کہ ہم جو فی البدی زبان چلاتے ہیں اس کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھ کر ہی پورا جسم، باڈی زبان سے کہتی ہے کہ مہربانی کرنا آج پورا دن آپ کی وجہ سے ہمارا خیریت کے ساتھ گزر جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو یا حمیدوں کا ورد کریں پانی پہ دم کر کے، اپنے گھر میں کوئی اس طرح کا مریض ہے تو اس کو پلائیں، یہ بھی مریض ہوتے ہیں نا گناہوں کے مرض سے، وہ بھی، اس کو بھی ہم مریض کہیں گے، تو ایسے مریض کو پانی پلائیں تو انشاءاللہ تعالی اس گناہوں کی مرض سے اسے شفا ملے گی۔ سبحان اللہ، کا کیا ہی بات ہے۔ ناظرین کرام، حضرت نے بڑی خوبصورت بات ہمیں بتائی کہ جو ہماری زبان ہے، کہنے کو بہت چھوٹا سا ایک ٹکڑا، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اعمال سیدھے ہاتھ میں بھی دیے جا سکتے ہیں اور الٹے ہاتھ میں بھی، اور اس پر ہمیں بہت توجہ سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو چکی ہے، اور یہ جو علماء کرام ہے، یہ عالم دین، یہ دین کے محافظ ہیں، یعنی جو انہوں نے فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، ہمیں آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کرنا ہے اور ان کی جو علم سے موتی چنتے ہیں ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔ تو حضرت کی طرف چلتے ہیں اور کچھ آج کے جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں اس بارے میں بھی جانتے ہیں۔ حضرت آج کل ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے جن کو اولادیں عطا کی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، خاص کر لڑکیوں کے رشتوں کے بڑے مسائل چل رہے ہیں، کوئی ایسی دعا ماؤں کے لیے بتا دیجئے یا لڑکیاں خود پڑھ سکیں جن سے رشتہ جلدی اور اچھی جگہ ہو جائے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بیٹیاں 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں وہ تو فرض ہیں، اس میں کوئی عالم ولی کوئی نہیں یہ کہہ سکتا جی معاف ہو گئی یہ نماز آپ نہیں پڑھے۔ حسن و جمال، خوبصورتی تب ہی آتی ہے جب عبادت کا نور چہرے پہ ہو، تب اللہ تعالیٰ اس دل کو بھی روشن کرتا ہے، باطن کو بھی منور کرتا ہے۔ جن بیٹیوں کے بچیوں کے رشتے نہیں آتے وہ سورہ طٰہٰ پڑھیں، روزانہ ایک بار پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے۔ دوسرا یہ ہے کہ درود تاج پڑھیں رات کے پچھلے حصے میں 40 مرتبہ۔ جو کنواری بچیاں ہیں جن کے رشتے نہیں آتے یا آتے ہیں تو بات نہیں بنتی، وہ رات کے پچھلے پہر میں یعنی نماز تہجد بھی مل جائے گی، اور یہ وظیفہ 40 مرتبہ درود تاج پڑھ لیں اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کے اسباب بنا دے گا، رشتے اچھے آئیں گے، صالح رشتے آئیں گے اور ہم پلہ رشتے آئیں گے، اور جو آئیں گے تو انشاءاللہ وہ خالی نہیں جائیں گے۔ بالکل۔ اچھا، جیسے حضرت انشاءاللہ جب رشتے آئیں اور شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کے دل میں عزت کے لیے اور اپنے سسرال والوں کے دل میں محبت کے لیے کون سی ایسی دعاؤں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو عزت اور محبت ہے وہ شاید تمام دھن دولت پہ حاوی ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، تو ہمیں ایسی کوئی دعاؤں کا اہتمام کرنے کا بتائیے۔ قرآن کی آیت سب سے بنیادی چیز ہے، جس بیٹی کی بچی کی شادی ہو جائے، وہ اپنے گھر میں چلی جائے، بیاہ ہو جائے، بنیادی چیز یہ ہے جو ماں باپ سے اس نے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے، اپنی ماں سے تقوی حاصل کیا ہے، اس کا دامن نہ چھوڑے، اس کو رکھے، سچ بولے، شوہر کے سامنے سچ بولے۔ یہ تو وہ قسم کھا لے مجھے سچ کے علاوہ تو کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے، سب سے بڑا وظیفہ تو یہ سچ بولنا ہے۔ اگر اس نے اپنا مقام عزت بنانی ہے شوہر کے دل میں تو وہ سچ بولے گی تو انشاءاللہ اس کا مقام بن جائے گا۔ تو دوسرے پارے کی ایک آیت ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور یہ پہلا پاؤ ہے، اسی کے اندر وہ پڑھے، کسی چینی کے اوپر شکر کے اوپر دم کرے اور وہ خود بھی کھائے، دولہا صاحب کو بھی کھلائے، تو انشاءاللہ تعالی محبت ہوگی اور وہ شادی اچھی چلے گی، بیاہ اچھا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ ناظرین کرام، بڑے خوبصورت اور واضح انداز میں حضرت نے جواب ہمیں عطا فرمایا۔ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں، اور ہم حضرت سے آپ کے سوالات کا جواب لے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بات کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے، یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اطراف میں رہنے والے غریب اور معصوم لوگ جو کہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، اگر ان کو کبھی کوئی مسئلے ہوا کریں تو آپ ان کو حضرت تک رہنمائی کروا سکتے ہیں، یعنی کہ ان سے ان کا رابطہ کروا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہاں صرف پروگرام کرنا نہیں ہوتا بلکہ انسانیت کی خدمت ہے، اور یہ جو علماء کرام ہیں ان کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنی زیادہ معلومات حاصل کر سکیں ہمارے لیے اتنا اچھا ہے۔ تو حضرت کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دیہی علاقے میں رہنے والے لوگ جو ہر وقت سانپ یا بچھو کے کاٹے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، ان کو دعا اور دوا کیسے بتائی جا سکتی ہے، یہ ہم حضرت سے جانتے ہیں۔ جی حضرت۔ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جتنا ثواب مجھے، آپ کو، سننے والوں کو، پہچاننے والوں کو مل رہا ہے،
इतना अजर व सवाब हमारी इस पूरी टीम जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है, चाहे वो कैमरा में खड़े हैं, चाहे वो हमारे पीछे हैं, कहीं भी हैं, जो भी है, वो भी हमारे इस सवाब के अंदर बराबर के शरीक है। और मालकान ने ये अच्छा तरीका है कि वहाँ तक ये बात पहुँचाई जा रही है जो ज़रूरत है आज इस दौर में, जहाँ ये दीन फैला जा रहा है, ये दीन का पैगाम है, इसको पहुँचाना है। दही इलाकों के अंदर यकीनन ये मूजी जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, देहात के अंदर, वहाँ ये सारी सहूलतें नहीं होती, कुर्ब जवार में कोई मेडिकल हॉस्पिटल करीब नहीं होते, तो इस तरीके से वहाँ लोग, और पहले अगर इससे थोड़ा तारीख में पीछे चले जाएं तो उन बुजुर्गों का, लोगों का ये हक़्क़ुल यकीन, ये ईमान था कि अल्लाह ताला के कुरान से शिफा मिलती है। कुरान वही है जो 1400 साल पहले था। मेरा ख्याल है कि मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं, ज़बानें वो नहीं रही जो अस्हाब रसूल की थी। हज़रत उनकी तो बात ही अलग है। गोली ऐसे मारो ना किसी को उठा के पिस्टन की, तो वो लगती नहीं है, काम नहीं करती। गोली वो लगती है जो कलाशनकोफ के मुंह से निकले, वो असर करती है। तो कुरान, दुआ, वो बुजुर्ग, वो अस्हाब रसूल, औलिया अल्लाह, कामिलीन, सालेहीन, वो इल्म जलाली और जमाली पे अमल करने वाले वो लोग क्या थे? वो मुत्तकी परहेजगार थे। हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर के पास एक साहब आए, उन्होंने कहा हजरत मेरी बेटी की शादी है, गरीब हूं, तो कुछ आप दुआ फरमा दें। फरमाए ये मट्टी का डेला लेके आओ। वो लेके आया तो हजरत ने बाबा फरीद गंज शक्कर, उन्होंने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, तो वो डेला जो था वो सोना बना। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात वापस है। गया तो घर वालों ने पूछा कि इतना सोना? उसने कहा सोना भी लाया हूँ और बनाना भी सीख के आया हूँ। बड़ी बात है। बड़ी बात है जी, कि जी, तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी, जब जरूरत पड़ेगी तो हम सोना बना लिया करेंगे। अब उसने बेगम से कहा कि लाओ मट्टी के डेले लाओ ताकि मैं दम करूँ, सोना बनाना आज बैठते हैं। तो वो पढ़ता रहा, वो मट्टी की मट्टी रही। दूसरे दिन हजरत की बारगाह में पहुंचा, हुजूर आपने सूरह इखलास पढ़ी थी, मैं भी पढ़ता रहा हूँ, मगर वो सोना नहीं बनी। फरमाया ज़बान फरीद वाली लेके आओ, फिर वो सोना बनेगी। बात सिर्फ ये है कि कलाम इलाही असर करता है। इस ज़बान के लिए तकवा चाहिए, रिज़्क़ के हलाल चाहिए, सिद्क़ के मकाल चाहिए। तो जब वो मुत्तकी परहेजगार होगा, वो पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसका असर भी होगा। तो इसके अंदर बुजुर्गान दीन ने जो लिखा है कि सांप और बिच्छू के ऊपर दम करने का जो अमल है वो या लतीफ़ो 100 मरतबा, इसके ऊपर और भी है, या शकूरों का भी आया है हदीसों के अंदर, रिवायतों के अंदर, वो पढ़ के दम करो तो इंशाअल्लाह ताला उससे शिफा मिलती है। सांप बिच्छू को मारना भी वाजिब है, जैसे हमारे यहाँ छिपकली जो मोजी जानवर है, जी जी बिल्कुल, मोजी जानवर है, और पागल कुत्ते का भी मारना वो भी जरूरी है कि ऐसे जानवरों को मार दिया जाए ताकि जानी इंसानी जानों का नुकसान कम से कम हो, ना हो नुकसान, तो उनको मारना चाहिए। और ये इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ें, अल्लाह ताला इससे शिफा देगा। अच्छा हज़रत, चूंकि बात हो रही है कि वो गांव और देहात के इलाकों की, तो जो लोग जमींदार हैं, जैसे उनकी फसलें होती हैं, तो क्या उनकी हिफाजत करने के लिए जैसे ज़्यादा परिंदे ख़राब ना करें या कोई चोर उनकी मतलब चुरा के ना ले जाए चीज़ें, तो वो भी उसका हिसार बांध सकते हैं अपनी जगह का, जैसे आपने आयतुल कुर्सी वगैरह बताई थी? खराब नहीं करते, परिंदों को तो हक है वहां पे हिफाजत करने का। वो तो अपना रिज्क लेने निकलते हैं, वो जो सुबह घोंसलों से निकलते हैं तो उन्हें हुक्म है तुम जाओ अपना रिज्क हासिल करो। तो वो किसान जो फसल बोता है उसे पता होता है मैं ये जो डाल के जा रहा हूं दाना, ये निकलेगा, इसको परिंदे भी खाएंगे, लोग भी खाएंगे, फिर भी जो उसका नसीब होगा वो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करके ज़मीन के अंदर बीज डालता है। अल्लाह की ज़ात पे, वहाँ बारिशें भी होती हैं, आंधियाँ भी आती हैं, हवाएं भी चलती हैं, मगर अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करके छोड़ देता है कि मेरे रब ने यहाँ से मुझे देना है। 1 बोरी अगर मैंने गंदम की डाली है तो मुझे यहाँ से 10 बोरी मिलेगी, और नियत ये भी होती है मैं इसका उशर भी दूंगा और इसकी ज़कात भी दूंगा, अल्लाह के नाम पे भी दूंगा, ये उसकी नियत होती है। तो जो परिंदे आते हैं
اس سے تو نقصان نہیں ہوتا. وہاں پہ جو کھیت ہوتے ہیں کم میرا خیال ہے کہ جو ہم نے وہاں مشاہدے کیے دیکھے ہیں وہاں چوریاں بہت کم ہوتی ہیں. ہاں اگر دشمنی کی بنا پہ وہاں فصلوں کو جلا دیا جاتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے اس کے لیے تعویذات ہیں. وہ رابطہ کرے وہ تعویذ ان کو دے دیا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے فصل بہتر بھی ہوگی اور فصل کی حفاظت بھی ہوگی. جیسے حضرت آپ نے کہا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہم جب کوئی بیج ڈالتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں. جیسے میرے فیملی ممبرز کچھ باہر ہیں بہنیں وغیرہ تو وہ کہتی ہیں کہ جو کھانے پینے کا اور پھل کا یا سبزی کا ذائقہ پاکستان میں وہ باہر نہیں ملتا, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پاکستان ہمارا زرعی ملک ہے, زرخیز ملک ہے. سندھ کی جو زمینیں ہیں, پنجاب کی زمینیں ہیں, فصل کے لحاظ سے یہاں کے باغات, یہاں کا اناج, یہاں کی فصلیں, ہر طریقے کی سبزیاں, فصلیں, پھل ہوتے ہیں. تو یہ بات تو درست ہے. پھر میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں, حدیثوں کو پڑھتا ہوں, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف اپنا چہرہ انور پھیر کے دعا فرماتے تھے کہ یہاں میرے عاشق. اہم خبر دیں گے آپ کو. وفاقی وزیر شبلی فراز پر درہ آدم خیل کے مقام پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. وفاقی وزیر شبلی فراز حملے میں محفوظ رہے ہیں. وفاقی وزیر شبلی فراز پر درہ آدم خیل کے مقام پر نامعلوم افراد کا حملہ. وفاقی وزیر شبلی فراز حملے میں محفوظ رہے. شبلی فراز کے گارڈ اور ڈرائیور زخمی ہو گئے ہیں. فائرنگ سے گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے. وفاقی وزیر شبلی فراز آبائی علاقے کوہاٹ سے پشاور جا رہے تھے. الحمدللہ محفوظ ہوں لیکن ڈرائیور زخمی ہے. شبلی فراز کا بیان سامنے آ گیا ہے. وفاقی وزیر شبلی فراز پر درہ آدم خیل کے مقام پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا ہے. وفاقی وزیر شبلی فراز حملے میں محفوظ رہے ہیں جبکہ شبلی فراز کے گارڈ اور ڈرائیور زخمی ہو گئے. فائرنگ سے گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے. وفاقی وزیر شبلی فراز آبائی علاقے کوہاٹ سے پشاور جا رہے تھے. شبلی فراز کا اس موقع پر کہنا ہے کہ الحمدللہ میں محفوظ ہوں لیکن ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے. وفاقی وزیر شبلی فراز پر درہ آدم خیل کے مقام پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے. وفاقی وزیر شبلی فراز حملے میں محفوظ رہے ہیں جبکہ شبلی فراز کے گارڈ اور ڈرائیور زخمی ہو گئے ہیں. فائرنگ سے گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے. وفاقی وزیر شبلی فراز آبائی علاقے کوہاٹ سے پشاور جا رہے تھے. اس موقع پر شبلی فراز نے کہا ہے کہ الحمدللہ میں محفوظ ہوں لیکن ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے. وفاقی وزیر شبلی فراز پر درہ آدم خیل کے مقام پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا. وفاقی وزیر شبلی فراز حملے میں محفوظ رہے. دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ. پھر درود پاک پڑھیں, شام کو افطار کرائیں, کھانا کھلائیں, ان کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم نے 1.25 لاکھ درود پاک کا پڑھا ہے. جب یہ عمل ہوتے تھے تو برکتیں بھی بہت ہوتی ہیں. ناظرین کرام, درود شریف کی تو جتنی فضیلت بیان کی جائے کم ہے, اور ایک بار درود پڑھنے کا ثواب ہے کہ اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں گارنٹی کے ساتھ. ہم اس پہ شک کر ہی نہیں سکتے کہ آج ہم نے درود پڑھا ہے تو شاید رحمتوں میں کمی آئے, اور اللہ تعالیٰ کی اگر ایک رحمت مل جائے وہ بھی بہت بڑی بات ہے. حضرت مجھے ایک سوال آپ کی باتوں سے ذہن میں آیا کہ جیسے ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہیں, ہمیں کوئی وائر نظر نہیں آ رہا, ریز ہیں کیا ہے, جو بے شک اللہ تعالیٰ کا سب سسٹم ہے, تو ہم یہاں سے ملاتے کال چلی جاتی. یہ بزرگ آپس میں کیسے رابطہ کرتے ہیں روحانی طور پہ؟ اصل سوال جو ذہنوں میں آتے ہیں وہ نکلتے بھی سوالوں سے سوال ہیں. بالکل ایسے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اسی سے ایک سوال بن جاتا ہے, نکل آتا ہے کہ اس کو کیسے کریں. اللہ والے جو ہیں یہ تو جدید ٹیکنالوجی ہے نا ہماری, یہ ابھی یہ ایجاد ہوئی ہے, یہ سائنس نے ترقی کی ہے. تو ہمارا دین اسلام تو 1400 سال پہلے اس کی نشاندہی کر چکا تھا. حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہیں اور فوج یہاں ایران میں ہے, حامد کے پہاڑوں پہ جہاد کر رہی ہے. تو وہ لشکر تھوڑا سا ایسے ہی وہ مس گائیڈ کیا ان لوگوں نے, اس طرف ہوئے تو حضرت وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا. امیر المومنین فاروق اعظم خلیفہ ثانی وہاں سے آواز دیتے یا ساریت الجبل. وہاں سے وہ آواز چلی بغیر موبائل کے, بغیر تار کے, بغیر کسی واسطے وسیلے کے. وہ آواز یہاں پہ سن رہے ہیں.
واپس آئے, وہ جنگ جیت گئے, اسلام کو اللہ نے فتح دی. لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی آواز آئی تھی جمعے کے دن, حضرت ایسے باتیں کر رہے تھے یہاں پہ آپ کو مخاطب. انہوں نے کہا عین نماز کا وقت تھا, دشمن بالکل حملہ آور ہو چکا تھا, امیر المومنین کی آواز ہمارے کانوں میں آئی ہے. یہ تو غلاموں کی شان ہے. تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, حضور کا مقام تو وراء الورا ہے. تو پھر اسی سے جو آگے تصوف کے لوگ چلے ہیں, صوفیہ کرام چلے ہیں, کتابوں کے اندر موجود ہے, وہ جب بلاتے ہیں, آج اب بلاتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ, المدد یا غوث عبد القادر جیلانی شیع للہ, تو یہ ہماری فریادیں, ہماری آوازیں وہاں تک پہنچتی ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں. تو اس کے لیے ذرا دل کا جو موبائل ہے, آلہ ہے, اس کو صحیح کرنا, ایمان کا جو موبائل. ناظرین کرام, بڑی خوبصورت بات چیت کی آج ہم نے حضرت سے, بہت زیادہ علم حاصل کیا. جزاک اللہ خیر کہ حضرت نے اتنے زیادہ علم کے موتی ہمیں عطا کیا. ناظرین کرام, اب چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو حضرت سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. آپ سبھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو جائیے. جی حضرت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے ساری کائنات کے معبود برحق, اے ہمارے سچے خدا, تو ہماری دعاؤں کو, التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اللہ, ہمیں نیکی اور بھلائی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جو ہم دکھی انسانیت کی خدمت کا تہیہ نیت کر کے یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں اس پہ اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ, جو ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہیں, مولا نیک اور ہم پلہ انہیں رشتے عطا فرما. اے اللہ, جو ہمارے نوجوان بچے ہیں ان کے لیے بھی اچھے صالح رشتے عطا فرما. پروردگار عالم, جو بے اولاد ہیں, اولاد کی نعمتوں سے ترس رہے ہیں, مولا وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنی چاہتے ہیں, مولا تیرے خزانہ غیب میں کوئی کمی نہیں ہے, تو کرم فرما. ان کی خالی گودوں کو اولادوں سے بھر دے مولا کریم, انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ, جیسے تو نے انبیاء کرام کو اولادیں دی, ویسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اولاد نرینہ عطا فرما, فرما بردار اولاد عطا فرما, صالح اولاد عطا فرما. عالم دین بنے, علم دین حاصل کرے, تصوف کی دنیا میں آئیں, صوفی عالم بنے. یا ارحم الراحمین مولا, ہمارے جو بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر مائیں بیمار ہیں, انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا, تو ستار العیوب ہے, تو غفار الذنوب ہے, مولا تو ہی شفا دینے والا ہے. ہم تجھ سے مانگتے ہیں پروردگار عالم, تو شفا عطا فرما. الہ العالمین, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما. اے اللہ, ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر, ربنا و الیک المصیر, ربنا و الیک المصیر. ان اللہ لا یخلف المیعاد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. آمین ثم آمین. ناظرین کرام, بہت پیارا آج کا پروگرام, جو حضرت کے علم سے ہم نے موتی چنے, ان کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو پروگرام رہنمائی سے اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.